Assalamu alaikum everyone. Welcome to Udan. Let's learn, grow and achieve together. Today's topic is मुग़ल एम्पायर. आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. हमारा प्री पार्टीशन का 4th लेक्चर है. प्रीवियस 3 लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं हाउ टू अराइवल ऑफ इस्लाम इन सब कंटिनेंट, महमूद गजनवी की डायनेस्टी एंड 17 अटैक्स, और आफ्टर दैट गौरी डायनेस्टी एंड दिल्ली सल्तनत, जिसके अंदर 5 ख़ानदानों को हमने डिस्कस किया. डायनेस्टीज़ हैं स्लेव डायनेस्टी जिसने बुनियाद रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सादात डायनेस्टी एंड लास्ट वन इज़ लोधी डायनेस्टी. तो लोधी डायनेस्टी का एंड होता है तो मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होती है. तो मुग़ल एम्पायर को जब हम डिस्कस करते हैं 330 साल का टाइम पीरियड है, और इसमें हम एम्परर जो है ना, मुग़ल एम्परर, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एक ये कि जो एक ग्रेटर मुग़ल हैं और दूसरे लेटर मुग़ल हैं. जो ग्रेटर हैं उनको हिस्ट्री तारीख़ जो है ना अज़ीम मुग़लों को के नाम से जानती है. ठीक है, वो टोटल 6 हैं. उनको याद रखने के लिए आप लोग को एक निमोनिक बताता हूँ. एक वर्ड लिख लें, भाई जैसा, BHAJSA, जैसा. ये देखें, B से मुराद बाबर है, H से मुराद फिर हुमायूं, फिर A से मुराद अकबर, J से मुराद जहांगीर, S से मुराद शाहजहां, A से मुराद औरंगज़ेब आलमगीर. ये 1526 से लेकर, अगर मैं आप लोग इसका कलर 1526 से लेकर 1707 तक ये ग्रेटर मुग़ल रूलर का टाइम पीरियड है. अच्छा, तो ये जो ग्रेटर मुग़ल रूलर हैं उनमें सबसे पहले है बाबर. बाबर का फिर बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा है शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब आलमगीर है. तो हम इनको बलतरतीब डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बाबर को देखते हैं. बाबर फ़रगाना से इसका ताल्लुक़ है. फ़रगाना जो है ना उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्री है. उज़्बेकिस्तान के अंदर एक जगह है फ़रगाना. इनके बाप उमर शेख, और जो है ना वो क्या होता है, वहाँ का एक बादशाह होता है. उसकी डेथ के बाद 1494 के अंदर जो है ना क्या कहते हैं, बाबर फ़रगाना का बादशाह बन जाता है. आफ्टर दैट इसका जो ना एक ख़ानदानी चीज़ें देखें तो बाबर की जो माँ थी वो चंगेज़ ख़ान से उसका ताल्लुक़ था, ख़ानदानी सिलसिला था, और बाप जो था वो तैमूर लंगड़े से उसका ख़ानदानी सिलसिला था. तो इट मीन्स जो बाबर था वो नस्ल के लिहाज से वो एक मंगोल बनता था, बट वो अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करता था. ठीक है, वो कहता था मुझे आप ना चुगताई तुर्क कहें. ठीक है ना, ये हैं बाबर साहब, ये कहते थे मुझे आप चुगताई तुर्क बोलें. बाबर का जो की कंट्रीब्यूशन है, तो उसको अगर आप एक फ़िक्रे के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपके लिए आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी बाबर की वार्स को याद रखना. कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया. ठीक है, ये वो वार्स हैं जो बाबर ने सब कंटिनेंट बड़े सगीर में की. ठीक है ना. इससे पहले अगर इसकी छोटी सी हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताई है. फ़रगाना का बादशाह, फिर इसका दिल था क्योंकि इसके खून के अंदर तैमूर लंगड़ा और उसके बाद चंगेज़ ख़ान का खून दौड़ता था. ये चाहता था समरकंद के इलाके यानी कि उज़्बेकिस्तान का तख्त मैं अपने पास ले लूँ, बट इसने कोशिश की लेकिन नाकाम रहा. फिर 1504 के अंदर काबुल पे फ़तह किया. फिर उसके बाद जो है ना कंधार फ़तह किया, समरकंद का इलाका फ़तह किया. फिर जब उसने देखा कि वहाँ के हालात साजगार नहीं है तो फिर इसने बरे सगीर का रुख किया. अब बरे सगीर आ गया. बरे सगीर के अंदर इसने पानीपत की वार, अब इसको याद रखने, पानी पिया, पानीपत की वार, खाना खाया, बैटल ऑफ चंदेरी, खाना खाया, बैटल ऑफ खानवा, चांद देखा, बैटल ऑफ चंदेरी, घर गया, बैटल ऑफ घाघरा, मर गया, डेथ हो गई. ठीक है ना. तो एक सेंटेंस है, उसकी सारी स्टोरी आप लोगों को याद हो जाएगी. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है इब्राहिम लोधी के साथ. ठीक है, 1526 के अंदर, और बाबर क्या ये वार जीत जाते हैं. और जो है ना इब्राहिम लोधी साहब जो होते हैं ना वो ये वार हार जाते हैं.
اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس نے کیا کیپٹل شفٹ کیا دہلی ٹو آگرہ کا، ٹھیک ہے. اور آفٹر دیٹ بیٹل آف خانوا اس نے کھانا کھایا. یہ دیکھیں نا پانی پت 1526، اگلے سال 1527 کے اندر اس کی وار ہوتی ہے بیٹل آف خانوا رانا سانگا کے ساتھ. اس کے بعد بیٹل آف چندیری ہوتی ہے. اب وہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو ایسے یاد رہیں گی. 1526 کے اندر پانی پت کی وار ہوتی ہے، اگلے سال 1527 کے اندر اس کی جو ہے نا وار ہوتی ہے کہ اس کے رانا سانگا کے ساتھ. رانا سانگا گجرات کے اندر جو ہے نا گورنر تھا، اس نے اس کو بلایا انڈیا کے اندر کہ آپ آؤ اور دہلی کے ساتھ 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے پانی پت کو آپ جو ہے نا وار کرو، کیونکہ ان کا دل تھا کہ مدنی راؤ کا اور اس کا رانا سانگا کا کہ آئے گا لڑے گا، یہ تو سینٹرل ایشین سے واپس چلا جائے گا، پیچھے دہلی پہ اور کیا کر لیں گے ہم قابض ہو جائیں گے. بٹ جب وہ آیا اس نے قبضہ کیا، ٹھیک ہے، پانی پت کی وار جیت گیا، دہلی پہ قبضہ کر لیا. آفٹر دیٹ اس نے کہا کہ نہیں، اب آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور اب بلانے کے بعد آپ لوگوں نے مجھے میرا ساتھ نہیں دیا، اس لیے میں آپ کے ساتھ وار کرتا ہوں. رانا سانگا کے ساتھ اس نے جو بیٹل کی بیٹل آف خانوا ہے اگلے سال 27 میں اس نے رانا سانگا کے ساتھ کی. بیٹل آف چندیری مدنی راؤ کے ساتھ کی، مدنی راؤ کو اس نے ڈیفیٹ کیا. اور بیٹل آف گھاگرا اس نے اگلے سال 1529 کے اندر اس نے جو نا کیا بنگال کو فتح کیا، ٹھیک ہے. بیٹل آف گھاگرا 1529 میں. اگلے سال 1530 کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اگینسٹ افغان. اچھا، اور آفٹر دیٹ اس کی اچیومنٹ کی بات کریں تو اچیومنٹ یہ ہے کہ اس نے مغل رول کو انڈیا کے اندر اسٹیبلش کیا. اور آفٹر دیٹ اس نے انٹروڈیوس کیا آرٹلری، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو نا وار کے اندر بس جو نا کیا کہتے ہیں ایسے تلوار کے ساتھ وار کی جاتی تھی، لیکن کوئی اکوپمنٹ نہیں تھی. تو اس نے ماڈرن اکوپمنٹ فرسٹ ٹائم آرٹلری کو یوز کیا. ٹیکٹکس اس کو وار کے آتے تھے. اور اس نے بابر نامہ لکھا جس کو تزوک بابری بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس نے چغتائی لینگویج میں لکھا. بعد میں عبد الرحمن نے جو اکبر کے دور میں اس کو فارسی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ کیا. بابر نے بیسیکلی کیا کہ ایک پلیس دی، ایک ڈائنیسٹی دی، ایک ملٹری پولیٹیکل بیس دی، کس کو؟ اپنے بیٹے کو، ہمایوں کو، ٹھیک ہے نا. تو ہمایوں صاحب آئیں اور آ کے کیا کریں، بیسیکلی بابر کے 4 بیٹے تھے. ایک ہمایوں تھا، ایک ہندال تھا، عسکری تھا، کامران تھا، ٹھیک ہے. تو بابر سب سے بڑا تھا. باپ نے کہا کہ ہمایوں سب سے بڑا تھا. بابر نے کہا اس کو بیٹے کو ہمایوں کو میری ڈیتھ کے بعد نا آپ اپنے بھائیوں میں نا سلطنت پاور کو برابر ڈسٹریبیوٹ کرنا. تو پھر اس نے اس کے علاقے جو تھے نا تو اپنے بھائیوں کو بانٹ دیے تھے ہمایوں صاحب نے. تو بابر کا کام یہاں ختم ہوتا ہے. ہاں، بابر نے بابری مسجد بھی تعمیر کروائی. اس کے بعد بابر نے اور کیا کیا، بابر نے گارڈن بنوایا، ٹھیک ہے نا. پرشین سٹائل کے اوپر اس نے کیا کیا، ایک گارڈن بابر نے بنوایا، ٹھیک ہے. بابل گارڈن کابل کے اندر اس نے بنوایا. تو بابری مسجد بھی نے کنسٹرکٹ کروائی. اور اس کے بعد جو اس کے اور اچیومنٹ کیا ہے بابر کی، اور اچیومنٹ یہی ہے کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مغل رول کو کیا کیا انڈیا کے اندر اسٹیبلش کیا. بابر کی ڈیتھ ہوتی ہے 1530 کے اندر. پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں آ جاتا ہے. ہمایوں کو تخت ملتا ہے 1530 سے 1540، 2 دفعہ ملتا ہے. اس 10 سال کے اندر ہمایوں صاحب کیا کیا کرتے ہیں. ہمایوں کے ٹائم پیریڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمایوں نے 2 وارز لڑی، ٹھیک ہے نا. 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں اس نے کیا کیا، بیٹل آف چونسا، ٹھیک ہے، جو 1539 کے اندر اس کی وار ہوئی. کس کے خلاف؟ شیر شاہ سوری کے خلاف، ٹھیک ہے. شیر شاہ سوری نے اس کو چونسا سے بھگایا. پھر اس کے بعد کنوج گیا، کنوج سے اس نے بھگایا 40 کے اندر. پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ نظام پانی میں ڈوب رہا تھا تو نظام سکہ نے اس کو بچایا، جس نے وعدہ کیا کہ میں اب جب ریٹرن آؤں گا تو میں کیا کروں گا، میں آپ کو اس چیز کا ریوارڈ دوں گا. تو جب یہ ریٹرن آیا تو اس نے 1 دن کے لیے بادشاہ بنایا اور اس نے 1 روپیہ کوئن جاری کیا چمڑے کا، لیدر کا. تو اس کی قیمت ہوتی تھی 2.5 روپے، ٹھیک ہے. تو نظام سکہ. تو اس کے
ٹائم پیریڈ پہ جو وارز ہوئی، ایک بیٹل آف چونسا ہوئی اور بیٹل آف کنوج ہوئی، اور پرشین ایگزائل کے بعد چلا گیا، کیونکہ شیر شاہ سوری جو تھا نا وہ بابر کا آرمی جرنیل تھا. تو یہاں آ کے جب اس نے دیکھا کہ کیونکہ ہمایوں صاحب دہلی سے ہٹ کے اس کی توجہ کسی اور مطلب سائڈ پہ، دکن والی سائڈ پہ ہو گئی تھی، تو دکن والی سائڈ پہ ہونے کی وجہ سے سوری کیا ہو گیا، اسٹرانگ ہو گیا. جب سوری اسٹرانگ ہوا تو اس نے کیا کیا، دیکھیں شیر آیا، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، چونسا کھایا، ٹھیک ہے، تو بیٹل آف چونسا. اور کنوج گیا، کنوج مطلب بیٹل آف کنوج بھی، بیٹل آف چونسا بھی. چونسا 39 میں ہوتی ہے، 1539 میں، اور جو کنوج ہے وہ 1540 کے اندر ہوتی ہے. دونوں کے اندر ہمایوں کو ڈیفیٹ کرتا ہے شیر شاہ سوری. اس کے بعد اس کو بھیج دیا جاتا ہے ایگزائل کے اوپر، ٹھیک ہے. یہ نکلتا ہے عمر کوٹ جاتا ہے، سندھ میں وہاں پر شادی کرتا ہے. شادی کرنے کے بعد یہ کدھر جاتا ہے، وہاں پر اکبر کی پیدائش ہوتی ہے. اکبر کی پیدائش کے بعد یہ وہاں سے چلا جاتا ہے پرشیا، ایران. تو وہ ایران کا ایک بادشاہ ہوتا ہے تہمشپ 1. تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو ہیلپ دیتا ہے، یہ ہیلپ مانگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ جو نا اس کو شیعہ کو پروموٹ کرو، ٹھیک ہے، اور سمرقند کے جو کچھ افغانستان کے قندھار کے علاقے ہیں یہ ہمارے ساتھ جوڑ دو، کیونکہ وہاں اس کا بھائی حکومت کر رہا تھا. تو اس نے کیا، کیونکہ اس کو سپورٹ چاہیے تھی. یہ ایگزائل پہ آیا ہوا، جلاوطنی پہ آیا ہوا تھا انڈیا سے، تو اس کو بھگا دیا تھا. شیر شاہ سوری حکومت کر رہا تھا. تو آفٹر دیٹ شیر شاہ سوری حکومت کی جو سوری ڈائنیسٹی ہے یہ 15 سال ہے، ٹھیک ہے. 5 سال شیر شاہ سوری حکومت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے، وہ 9 سال کرتا ہے. پھر اس کے بعد عادل شاہ آتے ہیں، وہ بھی 1-2 سال کرتے ہیں. تو 15 سال کے اندر بیچ میں مغل دور کے اندر انٹرپٹ آ کے کیا کس نے، سوری صاحب نے، ٹھیک ہے نا. ہاں ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ سوری نے جو 5 سال شیر شاہ سوری نے جو 5 سال کی گورنمنٹ کی، تو وہ ایڈمنسٹریشن کی، تو وہ مغل دور کے 300 سال سے زیادہ اس نے اچیومنٹ اس کی تھی، کنٹریبیوشن تھی، ٹھیک ہے نا، پالیسیز کے لحاظ سے، ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے. تو یہ ایکچوئل میں نا شیر شاہ سوری کا ہے. اگر ہم بات کریں کہ اس نے کام کیا کیا، کنٹریبیوشن کیا ہے ہمایوں کی، اس نے ایک سٹی بنایا دین پناہ، ٹھیک ہے، دہلی کے اندر. پرانا قلعہ کو اس نے کنسٹرکٹ کروایا، اور اس نے ری اسٹیبلش کیا مغل رول آفٹر دی ایگزائل. اب دیکھیں 1530 میں جا رہا ہے ایک بندہ، حکومت مل رہی ہے اس کو 1530 میں، 30 سے 40 میں وہ ایگزائل پہ چلا گیا 2 وار ہار کے، چونسا اور کنوج. پھر اس کے بعد یہ واپس ریٹرن آئے گا 1555 میں، سرہند کی وار لڑنے کے بعد. اس کو جب لگتا ہے کہ سوری ڈائنیسٹی کا لاسٹ رولر ہے وہ کمزور پڑ گیا، تو اس نے آ کے اٹیک کیا، لاہور فتح کیا، پھر دہلی آ گیا، اور آفٹر دیٹ دوبارہ ریسٹور کیا مغل پاور کو، مغل امپائر کو. تو یہ بیسیکلی اس کے کام تھے. ہسٹوریکل لنک دیکھیں تو اس نے اور کیا کیا، اور بیسیکلی یہ مذہبی آدمی تھا. یہ کس کا کام تھا کہ لائبریریز بنواتا تھا، اور یہ جو ہے نا 1555 میں دوبارہ سے اس نے ریکیپچر کیا، ریسٹور کی یہ پاور کس در انڈیا کے اندر. مغل امپائر کی بنیاد دوبارہ سے مغل اس کو انیکس کیا، اور آفٹر دیٹ 1 سال بعد یہ سیڑھیاں اتر رہے تھے، ٹھیک ہے، لائبریری کی، تو وہاں سے ان کے پاؤں سلپ ہوا، تو ان کی ڈیتھ ہوگی 1556 کے اندر. اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے. پرانا قلعہ اور جو نا کہتے ہیں دین پناہ سٹی، یہ اس کی 2 کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد اگر بات کریں اکبر کی، تو اکبر ہمایوں کا بیٹا تھا. اکبر دی گریٹ اس کا نام ہے. ہسٹری کے اندر 3 آتے ہیں ایسے پرسن ہیں جن کو دی گریٹ، اشوکا دی گریٹ، الیگزینڈر دی گریٹ، اور اکبر دی گریٹ. اکبر دی گریٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اکبر کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 1556 سے لے کر 1605 تک، ٹھیک ہے. اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس نے کیا کیا، اس نے بہت کچھ کیا. اکبر کی پالیسی تھی جیسا کہ ہندو اور مسلم کو یونائٹ کرنا، اور اپنی جو سلطنت تھی اس کی جورسڈکشن کو انہانس کرنا، ٹھیک ہے. تو یہی وجہ سے اس کی کوڈ کے اندر ہندو سکھ سب ہوتے تھے. تو اکبر نے 2 پانی پت کی جو وار تھی اس میں ڈیفیٹ کیا ہیمو بیکال کو.
ہیمو بیکال کس کے ساتھ وار سٹارٹ، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد 76 کے اندر 1576 کے اندر ہلدی گھاٹی کے اندر وار ہوئی. مان سنگھ اور مہارانا پرتاپ سنگھ. مان سنگھ جو لڑے وہ اکبر کی طرف سے تھے اور رانا پرتاپ سنگھ وہ اکبر کے خلاف تھے. تو یہ وار بھی کون جیت گیا؟ اکبر جیت گیا. ہلدی گھاٹی وار یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. سیکنڈ پانی پت کی وار کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اچیومنٹ کی بات کریں تو اس نے ایبولش کیا کہ پلگرمیج مطلب حج کے اوپر جو ٹیکس تھا وہ ختم کیا. کب ختم کیا؟ 1563 کے اندر، ٹھیک ہے. آفٹر دیٹ اگر ہم بات کریں جزیہ اگلے سال، ایک سال حج کے اوپر ٹیکس ختم کر دیا اور اگلے سال جزیہ کے اوپر ٹیکس ختم کر دیا. کس نے کیا؟ اکبر نے. اکبر نے عبادت خانہ بنوایا 75 کے اندر. اس کے بعد اگر ہم بات کریں دین الہی انٹروڈیوس کروایا 1582 کے اندر. اس کے لمیٹڈ ممبرشپ تھی. اور اس کے بعد منصب داری کا سسٹم اور رینک اور سروس کے ٹرمز، ذات، سوار، تو اس نے ایکچول میں آرمی بنائی، ٹھیک ہے. تو ان کی ایک سیلری فکس کی اکبر نے. منصب داری کا سسٹم اس نے انٹروڈیوس کروایا. بیسیکلی یہ چیزیں ساری کی ساری اس نے کاپی کی شیر شاہ سوری سے. ایڈمنسٹریشن کی چیزیں جو تھی نا، پالیسیز تھی نا، اس اکبر نے شیر شاہ سوری کی کاپی کی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں نیو ریفارمز، اس کے 9 جو تھے وہ منسٹر تھے، ٹھیک ہے. ایک ٹوڈرمال تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں ابو الفضل تھا، اور بھی تھے رانا یہ جو مان سنگھ تھا، یہ بھی اس کا جو نا عبد الرحمن تھا، فیضی تھا، ابو الفضل فیضی تھا. یہ سارے اس کے منسٹر تھے جو ڈیفرنٹ اپنے کام ڈیوٹیز پرفارم کرتے تھے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں ریونیو ریفارمز اس لائی ٹوڈرمال نے. تو بک اکبر نامہ کس نے لکھا؟ آئین اکبر نامہ، آئین اکبری ابو الفضل نے لکھی. 2 بکس، ایک اکبر نامہ اور ایک آئین اکبری. کس نے لکھی؟ ابو الفضل نے لکھی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس نے کیا کیا؟ امپائر کو سٹرینتھن کیا. راجپوت پالیسی کو ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے اندر ایڈ کیا. تو یہ بیسیکلی اکبر کی کنٹریبیوشن تھی. فتح پور سکری کے اندر عبادت خانہ کس نے بنوایا؟ اکبر نے بنوایا. اکبر کا بیٹا آ جاتا ہے جہانگیر. اکبر کے بیٹے ویسے 3 ہوتے ہیں، 2 جوانی میں، مراد اور، ٹھیک ہے نا. تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ شراب کے نشے پہ لگ جاتے ہیں. اور جہانگیر جو تھا اس کا نام تھا شہزادہ سلیم، وہاں کا ایک چشتی تھا، ٹھیک ہے. تو اکبر نے وہاں سے دعا کی تو اس سے تو پھر وہ جو ہے نا سلیم پیدا ہوا، یہ جہانگیر پیدا ہوا. تو اس نے پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں عقیدتاً کہ پیر اس کا سلیم تھا تو اس کا نام شہزادہ سلیم پڑ گیا. پھر شہزادہ سلیم بن جاتا ہے جہانگیر، ٹھیک ہے. جے سے مراد جسٹس کی اس نے زنجیر اپنی عدالت کے اندر نصب کی، ٹھیک ہے. تو اس کا ٹائم پیریڈ ہے 1605 سے لے کر 1627 تک، ٹھیک ہے. یہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے، کس کا؟ جہانگیر کا. تو جہانگیر نے بیسیکلی کیا کیا؟ ہاں، جہانگیر کی ایک بات مشہور ہے کہ اس کو عشق ہو گیا تھا انارکلی سے. انارکلی ڈانسر تھی اکبر کی دربار کی. تو اس نے انارکلی کو اکبر نے حکم دیا کہ اپنے 9 رتن جو تھے اس کے، تو ان میں سے کسی کو کہا کہ اس کو قتل کروا دو، اسیسینیٹ کروا دیا. پھر جہانگیر بھی اکبر کے خلاف ہو گیا، ٹھیک ہے. تو پھر بیٹا تھا اس نے معاف کر دیا. پھر جہانگیر کا اگر ہم دیکھیں اس نے میور، دکن اور سنٹرل ایشین کی اس کی پالیسی ہیں، ٹھیک ہے نا، جہانگیر صاحب کی. انگلش جو تھے نا ایسٹ انڈیا کمپنی نے، وہ ان سے پرمیشن لی ٹو اوپن فیکٹری ایٹ سورات. 1612 کے اندر سورات کے اندر برٹش نے اپنی کیا کی؟ ایک کمپنی اوپن کی اور فیکٹریز لگائیں. اس کے بعد اچیومنٹ کی بات کریں، چین آف جسٹس اس نے فار پبلک کے لیے اس نے کیا کی تھی؟ ریہلسر کی ایڈ کی تھی. اسٹرانگ سپورٹڈ دی پینٹنگ، اور اس کے دور کے اوپر جو نا کیا کہتے ہیں پینٹنگ بہت مشہور ہوئی. اور اس کے بعد اس نے بک لکھی تذوق جہانگیری، آٹو بایوگرافی. اس کے اندر اس نے برصغیر کی ہر اچھے برے حالات کو بتایا ہے.
اس نے شادی کی ایک جو نا نور جہان کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو کہتی تھی تو یہی وہ مانتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو ان کا مقبرہ بھی لاہور کے اندر ہے اور شادرہ کے اندر ہے اس کی بیگم کا، ٹھیک ہے. اس کا مقبرہ بھی نور جہان نے بنوایا تھا. مغل پینٹنگ انڈر دی جہانگیر کے ٹائم پیریڈ پہ بہت پیک لیول پہ تھی. اگر ہم جہانگیر کا بیٹا پھر شاہ جہان کی بات کریں، اس کا نام تھا خرم. تو اس کے ٹائم پیریڈ پہ دکن کمپین کنٹینیو ہوئی، ٹھیک ہے. اور یہ 1628 سے لے کر 1658 تک، ٹھیک ہے. یہ ان کا ٹائم پیریڈ ہے شاہ جہان صاحب کا. دکن پالیسی تھی اس کی سن فار سکسیشن. جو شاہ جہان کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، وہ مراد، دارا شیکو اور اس کے بعد اورنگزیب. یہ بیسیکلی وار آف سکسیشن ہی مغل ایمپرر کو جو ہے نا بیسیکلی ڈکلائن کا سبب بنی ہے. کیونکہ وار آف سکسیشن یہ ہوتی تھی کہ باپ کی ڈیتھ کے بعد پاور کس کے پاس جائے گی، تو بیٹے آپس میں لڑ پڑتے تھے، تو جنگ شروع کر دیتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی تخت کے لیے، ٹھیک ہے. تو وار آف سکسیشن بھی ان کے دور پہ ہوئی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ان کو پرنس آف بلڈر بھی بولتے ہیں. اور اس کے بعد اس کے بیٹے یہ اورنگزیب عالمگیر یہ تھے دکن کے اندر، اور باقی یہ چاہتا تھا کہ دارا شیکو کو حکومت مل جائے. چھوٹا تھا، لاڈلا تھا، تو لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر مراد اور اورنگزیب یہ آپس میں مل گئے. پھر اس کے بعد دارا شیکو کو انہوں نے شکست دے، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہوتے ہوتے اس کی اچیومنٹ کی بات کریں تو اس نے کیا کیا، پیک آف مغل لیول کو، مغل جو ٹائم پیریڈ تھا اس کو پیک لیول پہ لے گیا. اس کے بعد اس نے تاج محل بنوایا آگرہ کے اندر، تاج محل، ریڈ فورٹ، ٹھیک ہے. جامع مسجد دہلی بنوائی، شالیمار گارڈن لاہور کے اندر، اور ویری رچ اینڈ سرمونیل کورٹ تھی اس کی. تو یہ تاج محل آگرہ کے اندر ہے. یہ پوچھا جاتا ہے، کمیشن پوچھتا ہے کہ ویئر از لوکیشن آف تاج محل، آگرہ کے اندر. اس کے بعد ریڈ فورٹ دہلی کے اندر ہے، جامعہ مسجد بھی دہلی کے اندر ہے. اس کے بعد شالیمار گارڈن لاہور کے اندر ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں میجر ریزن فار ڈکلائن آفٹر دی اورنگزیب، اچھا وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اب ہم شاہ جہان کے بعد اس کے بیٹے کی بات کرتے ہیں، اورنگزیب عالمگیر کی. تو اب شاہ جہان کی 1658 میں ڈیتھ نہیں ہوئی. اس کو کیا کہتے ہیں، یرغمال بنا کے اس کے بیٹے اورنگزیب نے کیا کیا، اپنے محل کے اندر اس کو نظر بند کر دیا، ٹھیک ہے. اب بات کریں گے اورنگزیب عالمگیر کی. ان کے ٹائم پہ وار آف سکسیشن ہوئی. جو ہے نا اس کے بھائی تھے، کون، مراد تھا، دارا تھا، شیکو تھا. تو ان کے درمیان، اور ڈیفیٹڈ برادروں کو، جو بھائی تھے ان سب کو ڈیفیٹ کر دیا. دکن وارز ڈیفیٹ دی، باجپور اور جو ہے نا گلکند کی وار جو تھی، دکن وار تھی، یہ بھی وہ جو ہے نا جیت گیا، ان کو ہرا دیا. لانگ وار ان دکن، کیونکہ دکن میں اس کی لمبی وار چلی اورنگزیب عالمگیر کی. ان کی اچیومنٹ کی حافظ قرآن تھے، ٹھیک ہے نا. اچیومنٹ کی بات کریں تو میکسیمم ٹیریٹوریل ایکسپینشن ہوئی اس کے ٹائم پیریڈ پہ. اور اس کی بک تھی فتویٰ عالمگیری، اسلامک جو رولرز تھے انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا. اچھا، اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ میجر ریزن فار دی ڈکلائن، مغل ٹائم پیریڈ تھا نا، وہ ڈکلائن کیوں ہوا، تو بیسیکلی سب سے پہلا جو بات میجر ہے وہ یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر 1707 تک یہ جو رولر تھے نا، انہوں نے دہلی کی سے توجہ ہٹائی اور سارا کا سارا ٹائم کہاں لگا دیا، اس نے دکن کے اندر لگا دیا. تو وہاں پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں، مراٹھا، سکھ، تو یہ کیا ہوئے، ایمرج ہوئے. ایک تو یہ کہ اورنگزیب کا ٹوٹل شفٹ دکن پہ تھا انٹرسٹ ریدر دین دہلی کے اوپر. دوسرا تھا وار آف سکسیشن، پاور کا شفٹ ہونا، وہ مغل دور کے اندر عام تھا. دیٹس وائی جو ہے نا مغل کیا ہوئے، ڈکلائن ہوئے. ایڈمنسٹریشن ایشوز تھے، ملٹری کے ایشوز تھے، اکانومی کے ایشوز تھے، ٹریڈ کے ایشو تھے. دیٹس وائی مغل امپائر کیا ہوئی ہے، تباہ ہو گئی ہے.
لیکن مغل نے کوشش کی ہے کہ سب کنٹیننٹ کو یونیفائڈ کرنے کی، لیکن ناکام ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ تھوڑا یعنی کہ ہم میموری کے طور پہ دیکھیں تو بابر ہے، اس نے کیا، یہ کہاں پیدا ہوا؟ فرغانہ کے اندر، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ عمر شیخ باب تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس نے جو بابر نامہ لکھا وہ چغتائی لینگویج کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں ہمایوں کی، کابل میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، 1508 کے اندر ڈیفیٹ کیا اس کو شیر شاہ سوری نے، بیٹل آف چونسا اور بیٹل آف قنوج، 2 وارز کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہ پرشین کی ایگزائل پہ نکل گیا، سندھ کے اندر اس نے شادی کی، اکبر پیدا ہوا۔ اس کے بعد ایران چلا گیا، ایران کا جو ہے نا بادشاہ تھا تماشپ ون، اس نے اس کی ہیلپ کی، صفاوت ڈائنیسٹی سے اس کا تعلق تھا۔ اس کے بعد اکبر پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ اکبر تو 1542 میں پیدا ہو گیا۔ پھر اکبر جب اس کو پتہ چلا کہ باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے ہمایوں کی، تو اکبر بادشاہ بن گیا۔ پھر اکبر نے اپنی پالیسیز دی، ہندو پالیسیز، اس نے نورتن رکھے، دین الہی، اور اس ٹائم پیریڈ پہ 2 کنسیپٹ آئے تھے، وحدت الوجود، وجود کا کنسیپٹ کہ اللہ پاک کی ذات کا ایک وجود ہے، اور یہاں چاند سورج ستارے کی ان کی پوجا کرنا، کیونکہ ان کے وجود اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ وحدت الوجود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ابن عربی نے دیا تو اس کو نگیٹ کرنے، وحدت الشہود کا کنسیپٹ ہے کہ اللہ اور اس کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا وہ کیا ہے، ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا کنسیپٹ ہوا۔ اس کے بعد اکبر کے دور کے بعد آ گیا جہانگیر، اس کا بیٹا، ٹھیک ہے نا، پرسنل نیم پرنس سلیم، ٹھیک ہے، تزوک جہانگیری۔ اور اس نے جسٹس کے لیے کیا کیا ہوا تھا، ایک چین ہینگ کی ہوئی تھی۔ شاہ جہاں پھر اس کا بیٹا، پھر شاہ جہاں کا خرم اس کا نام تھا، اس نے کیا کہ کیپٹل کو شفٹ کرتا رہ گیا۔ پھر اس کا بیٹے تھے، ان کے درمیان وار آف سکسیشن ہوئی، اورنگزیب لاسٹ گریٹر مغل رولر تھے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، یہ وہی باتیں جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تو آئی تھنک سو اب آپ کو مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی ہے۔ فرسٹ بیٹل آف پانی پت اور بیٹل آف خانوا، یعنی کہ بابر کو آپ یاد کرتے ہوئے نا کیا کہتے ہیں، پانی پیا، کھانا کھایا، چاند دیکھا، گھر گیا، پانی پیا، پانی پت کی وار 1526 کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کھانا کھایا، بیٹل آف خانوا 1527 کے اندر ہوتی ہے، چندیری 28 کے اندر ہوتی ہے، اور گھاگرا، گھر گیا گھاگرا 1529 کے اندر ہوتی ہے، پھر 1530 کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں، اس کے بعد ہمایوں صاحب، وہ بھی یہی ہے، بیٹل آف چونسا، قنوج، پرشین ایگزائل، ریسٹوریشن، دوبارہ واپس آئے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اکبر دی گریٹ کی، سیکنڈ پانی پت کی وار، پہلی بابر نے، دوسری اکبر نے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد عبادت خانہ بنایا سکری کے اندر، ہلدی گھاٹی وار ہوئی، دین الہی، منصب داری، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جہانگیر کی، شاہ جہاں کی، اورنگزیب عالمگیر کی۔ اب ہم بات کریں گے لیٹر مغلز کی، کہ لیٹر مغل نے کیا کیا کنٹریبیوشن کی۔ لیٹر مغل کی بات کریں تو یس، اب یہ بیٹلز ہیں کچھ، پانی پت کی بابر کے دور میں، پھر سیکنڈ پانی پت کی اکبر کے دور میں، پھر تھرڈ پانی پت کی جب وہاں وار ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو تب ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو تب ہوئی تھی 1761 کے اندر۔ یہ ہے احمد شاہ ابدالی ورسز مراٹھاز کے درمیان۔ احمد شاہ ابدالی کو ایران سے آیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس نے کیا کیا، کیونکہ مراٹھاز، سکھ، راجپوت یہ پنجاب کو اور انڈیا کو کیا کر رہے تھے، نیو دہلی کے ساتھ کیا کر رہے تھے، یہ بڑھ گئے تھے تعداد میں اور یہ انیکس کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دیٹس وائی تھرڈ پانی پت کی جنگ احمد شاہ ابدالی اور ورسز مراٹھاز کے درمیان ہوئی تھی۔ بیٹل آف باکسرز ہوئی، ٹھیک ہے، 1764 کے اندر، یہ برٹش پلس شاہ عالم II پلس اس کے الائز کے درمیان ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈکلائن آف مغل امپائر، میجر ریزنز کیا تھیں،
کہ میجر ریزن یہی تھی کہ سکسیشنز کی جو وار ہوئیں اور اس کے بعد جو ہے نا دکن وارز ہوئیں، اورنگزیب دکن میں بیٹھ رہے، اور جاگیرداری، فزیکل پرابلمز، ویک سکسیشنز، ٹھیک ہے، ایکسٹرنل انویژن، اور کوئی آرمی نہیں تھی، ایڈمنسٹریشن نہیں تھی، تو یہ چیزیں تھیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں لیٹر مغل کی تو وہ بیسیکلی یہ ہیں. اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا جس کا نام معظم تھا، بہادر شاہ ون اس کو بولتے ہیں، شاہ عالم ون بھی بولتے ہیں. اس کا بھی ٹائم پیریڈ 1707 سے لے کر 1712 تک ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے جہاندار شاہ، یہ 1 سال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ذوالفقار خان انفلوئنشل تھے، ریپڈ سکسیشن انسٹنٹلی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں فروخ سیار صاحب کی، تو فروخ سیار نے کیا تھا، تو اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کیا کیا، پریولیج دیا اور اس کو اجازت دے دی کہ آپ آؤ اور سب کنٹیننٹ کے اندر تباہی لگاؤ. اس کے بعد محمد شاہ ہیں، پھر اس کے بعد محمد شاہ کے بعد احمد شاہ بہادر ہیں. محمد شاہ رنگیلا کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ کوئی 27 سال کا ہے. یہ جو ہے اس کے ٹائم پیریڈ پہ نادر شاہ نے انڈیا کے اوپر اٹیک کیا تھا، اور محمد شاہ رنگیلا رنگریلیاں مناتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں، اس کی مشہور ہے کہ یہ جو نا ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرتا تھا. احمد شاہ بہادر کی بات کریں تو یہ اس کا ٹائم پیریڈ بھی کتنے سال کا ہے، 6 سال کا ہے. عالمگیر 2 ان کا ٹائم پیریڈ 5 سال کا ہے. اس کے بعد شاہ عالم 2، ٹھیک ہے، اکبر 2، اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر، یہ لاسٹ رولر ہیں، انہوں نے 20 سال حکومت کی، اور رنگیلا شاہ نے 27 سال کی. تو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس کے درمیان وار آف سکسیشن اور رائز آف مراٹھاز، راجپوت اور سکھ، ان کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو مغل رولر ہے وہ کیا ہوا، ڈکلائن ہوا، ٹھیک ہے. کچھ بکس ہیں، بابر نامہ بابر نے لکھا، اکبر نامہ اس کا جو نورتن تھا اس نے لکھا، ابو الفضل نے لکھا. آئین اکبری بھی ابو الفضل نے لکھی. تو ذوق جہانگیر نے خود لکھی. فتویٰ عالمگیر نے خود لکھی. منصب داری اکبر نے لکھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عبادت خانہ بھی اکبر نے بنوایا. دین الہی یہ بھی اکبر نے. چیف آف جسٹس جہانگیر، تھامس رو جہانگیر کے ٹائم پیریڈ پہ آیا تھا. نور جہاں اس کی جہانگیر کی بیوی تھی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں بادشاہی مسجد اورنگزیب نے بنوائی 1707 میں. فرمان، اچھا، دیوانی، یہ سارے جو ہے نا کام جو ہے نا کس کے دور میں ہوئے، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں. الٹرا فاسٹ کرونالوجی، یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک چند MCQs ہیں، یہ اب دیکھ لیجئے گا. آئی تھنک سو اس میں سے کوئی اور نئی چیز نہیں ہے، بس وہی پہ گریٹر مغل رولرز کو تھوڑا سا بتایا گیا ہے. تو یہ اوورآل ہسٹری تھی مغل امپائر کی، جس کو ہم نے ڈسکس کیا 2 پارٹس میں، گریٹر مغل رولر اور لیٹر مغل رولر. گریٹر بتا دیے 6 ہیں بھائی جیسا، ٹھیک ہے. ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ذرا وہ نوٹسیبل ہے کہ 1526 سے لے کر جب لاسٹ لودھی ڈائنیسٹی ابراہیم لودھی کو شکست دی جاتی ہے تو مغلوں کی ڈائنیسٹی کی امپائر کی بنیاد رکھی جاتی ہے. یہ اینڈ ہوتی ہے 1857 کے اندر. لیکن بیچ میں ہم اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں تو 1526 سے لے کر 1707 تک یہ 1 پارٹ ہے، اور سیکنڈ پارٹ یہ ہے 1707 سے لے کر 1857 تک، یہ لیٹر مغل آتے ہیں، تقریباً 9 لیٹر مغل ہیں. تو وہ انہوں نے بیسیکلی وار آف سکسیشنز اور جو ہے نا ایش پرستی، رائس آف مراٹھا، سکھ، تو راجپوت، ان کی وجہ سے ڈکلائن سٹارٹ ہوا اور مغل رول کیا ہوتا گیا، ختم ہوتا گیا. آخر کار کون آ جاتے ہیں، سب کنٹیننٹ کے اندر برٹش آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھا اوورآل ہمارا لیکچر. کیپ لرننگ، کیپ گروئنگ اینڈ کیپ موونگ فارورڈ. Thank you so much. See you in next session. Allah Hafiz.